देखी है। आइए जरा अहले बैत अलैहिस्सलाम की और नबी खुदा की सखावत को तो देखा जाए, उनकी करीमी को तो देखा जाए। का वो कैसे पता चलेगा? का आओ यही नबी है कि जिसने कभी किसी में फर्क नहीं किया। हमारे नबी का कसीदा पढ़ रहा हूं मैं किसी मजहब से कोई बात नहीं कर रहा। नबी को चाहने वाले सारी कायनात नबी का कलमा पढ़ने वाली है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह हम भी कह रहे हैं, दुनिया भी कह रही है। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, नबी की रिसालत की गवाही देना ईमान की दलील है। तो उसी नबी के शान में कसीदे सुनो। हमारे नबी की शान ये है कि ये मजहर खुदा है। जैसी शान अल्लाह की है वैसी शान नबूवत की है। जो खुदा में पाया जा रहा है वो नबी में पाया जा रहा है। फर्क फकत इतना है, ये बंदा है वो खुदा है। ये बंदा है वो खुदा है। गौर करिएगा इज़ान मोहतरम, मैंने शाने रहीमी दिखाई, अब जरा शाने करीमी देखिए। दरवाजे पे आने वालों में कोई फर्क नहीं किया, चाहे कोई आया। अभी जाने मोहतरम चाहे कोई आया। हमने एक मकाम पे देखा था रसूल खुदा मस्जिद नबवी में है। और करिएगा नबी है मस्जिद नबवी में, मेहमान आए आने वाले कई या नबी अल्लाह, या नबी अल्लाह, कुछ अफराद आए हैं नसारा के हैं, वो आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। गौर करिएगा इज़ान मोहतरम, नबी ने कहा बुलाओ हमारे पास। जर्क बर्क लिबास पहने हुए थे। गौर करिएगा इज़ान मोहतरम, जर्क बर्क लिबास, ऐसे लिबास के जो शाहाना लिबास हुआ करते हैं वो पहनकर शान रिसालत की बारगाह में आए। जब नबूवत की बारगाह में आने लगे नबी ने कहा नहीं आज नहीं मिलूंगा मैं। गौर करिएगा इज़ान मोहतरम, इनसे कहो कि जिस तरीके से आए हो उस तरीके से मत आना, अल्लाह के बंदे बन के आना। गौर करिएगा अल्लाह के बंदे बन के आना। जमीन पे रह रहे हो तो जमीन वालों की तरह आओ, रहे हो तो जमीन वालों की तरह आओ। अभी जाने मोहतरम नबी ने मुलाकात नहीं की। या नबी अल्लाह ये क्या वजह है? अरे आप मिले क्यों नहीं? जरा लिबास ही तो अच्छे थे, गर्क बर्क लिबास पहन के आए थे। कहा कि मैं नबी हूं, अगर इनसे मिलता तो दुनिया को ये लगता कि नबी उस जात का नाम है कि जहां जाने के लिए अच्छे लिबास दरकार होते हैं। नबी ने कहा मैं नहीं बताना चाहता दुनिया को कि किसी को ये ना लगे कि नबी के पास जाना है तो लिबास अच्छा होना चाहिए, कपड़े अच्छे होने चाहिए, चाल चलन अच्छा होना चाहिए, बल्कि मैं नबी हूं, मेरे अंदर सिफत है खुदा की। यानी जैसे मेरा खुदा हर इंसान को उसकी सूरत में कबूल करता है, मैं भी हर इंसान को वैसे ही चाहता हूं जैसा वो है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अगर कल उनसे इस तरह मिलते जिस तरीके से वो अफराद आए थे, अगर उस तरीके से मिलते तो क्या होता? दुनिया यही तो सोचती नबी के पास जा रहे हो यानी शाहाना लिबास बनवाओ तब तो नबी के पास जा सकते हैं। गौर करिएगा इज़ान मोहतरम, गौर करिए नबी ने मना कर दिया, नहीं ऐसे मुलाकात नहीं होगी, ऐसे नहीं मिलेंगे। अच्छा ऐसे नहीं मिलेंगे फिर करना क्या पड़ेगा? कई इंसानों की तरह आओ। गौर करिएगा इज़ान मोहतरम, इंसानों की तरह आओ। अगला दिन आया, फिर निकले वो अफराद अपने अपने घरों से। अब लिबास सादा है, सादा लिबास है, आम इंसानों की तरह जिस तरीके से सारे अफराद है वैसे आप भी हैं। सादे लिबास में आप फिर मस्जिद कुबा, मस्जिद में नबी है, मस्जिद नबी में रिसालत में आप है। ये अफराद गए, अब क्या रवैया देखा? कल जिस रसूल ने कहा था कि इस तरह नहीं मिलूंगा, गौर करिएगा इज़ान मोहतरम, कल जिस रसूल ने कहा था इस तरह नहीं मिलूंगा, आज उस रसूल का अखलाक ये था। अभी ये दरवाजे ही पे थे, रसूल ने गोश्त से रिदा उतारी और जमीन पे बिछा दी। कहा कि अगर तुम इस तरीके से आओगे जैसे हम चाहते हैं तो हम अपनी रिदा बिछा के इस्तेमाल करेंगे।
ہم اپنی رضا بچھا کے استقبال کریں گے تو جیسا نبی جیسا خدا ہے ویسا ہی نبی ہوگا, جیسا خدا ہے ویسا ہی نبی ہوگا. یا نبی اللہ یہ بتانا کیا چاہتے ہیں, یعنی آپ کی مرضی کے مطابق آئے تو آپ اپنی رضا بچھا کے استقبال کریں گے. یہ صفت کیسے معلوم ہو کہ یہ صفت میری نہیں ہے, یہ صفت خدا کی ہے. اگر اپنی مرضی سے خدا کی بارگاہ میں جاؤ گے تو اللہ نے جہنم کا راستہ رکھا ہے, اگر اس کی مرضی سے جاؤ گے تو اللہ نے جنت کا راستہ رکھا ہے. مظہر خدا ہے نبی کی ذات, جو نبی کر رہے ہیں ویسے ہی کریں گے جو خدا چاہتا ہے. ایک اور کریے گا عزیزان محترم, جو خدا چاہتا ہے وہی تو کر رہے ہیں. اب ذات رسالت ہے, ذات رسالت نے اپنی رضا بچھا دی, رضا بچھا دی. یہ استقبال جب دیکھا اس طریقے سے تو انہوں نے بھی تو سوال کیا ہوگا, انہوں نے بھی تو سوال کیا ہوگا کہ یا نبی اللہ کل بھی ہم ہی آئے تھے, آج بھی ہم ہی آئے ہیں, کل استقبال بھی نہیں تھا, کل تو آپ نے ملنے سے انکار کر دیا, آج ایسے استقبال کر رہے ہیں کہ جیسے ہم سے زیادہ کوئی عزیز ہی نہیں ہے. کل بھی ہم تھے, آج بھی ہم ہیں, کل استقبال نہیں کیا, کل ملنے سے انکار, آج ایسے استقبال کر رہے ہیں کہ جیسے ہم سے زیادہ کوئی عزیز ہی نہیں ہے. عجب نہیں نبی نے کہا ہو کہ پروردگار عالم ہمارا دین اور ہمارا خدا یہ اجازت نہیں دیتا کہ کسی کو بڑا سمجھا جائے, کسی کو چھوٹا سمجھا جائے. ہمارے دین میں سب سے بڑی چیز کا نام ہے مساوات, یعنی میرے خدا نے, نبی فرما رہے میرے خدا نے ہر ایک بندے کو انسان خلق کیا ہے. میں بھی دیکھتا ہوں تو ہر بندے کو انسان دیکھتا ہوں. آنے والے افراد نصارا تھے, لیکن جیسے ہی رسول کی بات سنی کہا یا نبی اللہ جب آپ کا خدا اتنا عادل ہے تو ہمیں اس خدا سے محروم کیوں رکھا ہے. کلمہ پڑھائیے ہم مسلمان ہو جائے. لوگ کہہ رہے تھے, آج دنیا نے مشہور کر دیا ہے کہ اسلام تو تلوار کے بل پہ پھیلایا گیا ہے. نہیں عزیزوں, اسلام کردار رسالت کے بل پہ پھیلایا گیا ہے. ہمارے نبی کے کردار کو دنیا سمجھے کیسے. دنیا والے ہم پہ الزام لگا دیا کرتے ہیں کہ ہم نبی کا قصیدہ پڑھتے ہی نہیں, ہم نبی کے بارے میں گفتگو کرتے ہی نہیں, آپ تو بس علی علی کیا کرتے ہیں, علی کی باتیں کرتے ہیں, علی کا تذکرہ کرتے ہیں. ہم کہیں گے عزیزان محترم ہم سے سنو نبی کی باتیں, ہم سے سنو نبی کی باتیں. لوگ کہتے ہیں آپ تو بس علی علی کرتے ہیں, شروع سے لے کر آخر تک آپ کی مجلسوں میں فقط علی علی ہوتا رہتا ہے. آپ تو رسالت مآب کے بارے میں پڑھتے ہی نہیں, آپ تو سید و سردار کے بارے میں پڑھتے ہی نہیں. ہم نے کہا بھائی جان ہم پڑھتے تو علی کو ہیں لیکن تذکرہ نبی کا ہوتا ہے. ہم پڑھتے علی کو ہیں لیکن ذکر نبی کا ہوتا ہے. کہ وہ کیسے, کہ نبی ہی نے تو کہا ہے کہ ذکر و علی عبادہ, علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. اس لیے کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے, میرا ذکر خدا کا ذکر ہے. یعنی ہم اگر ذکر علی کر رہے ہیں تو فقط ذکر علی نہیں ہو رہا ہے, کبھی نبی کا تذکرہ ہے, کبھی خدا کا تذکرہ ہے. محمد ذات نبوت کو پہچاننا عام بات نہیں ہے. جتنے فضائل پڑھے جائیں رسالت مآب کے کم ہیں. ایک ذات ایسی پروردگار عالم نے تخلیق کی, ایک ذات ایسی کہ جس کے جیسا کوئی نہیں. عزیزوں اس زبان سے اگر نکلے کوئی بات, جو ہمارا گفتگو چل رہی ہے محترم اسی
کے اوپر. وہ رسالت ماں کسی کو اگر پہچنوائے تو سوچیے وہ ذات کیسی ہوگی. جیسا نبی ہے ویسا مظہر اس کا علی ہے. اگر وہ کسی کو کہہ رہا ہے کہ بے شک یہ کشتی نجات ہے اور چراغ ہدایت ہے, تو خدا کی قسم اگر نبی کی زبان سے نکل رہی ہے بات تو حسین چراغ ہدایت بھی ہیں, حسین کشتی نجات بھی ہیں. کل میں نے گفتگو کی تھی اور کہا تھا چراغ ہدایت کا مطلب کیا ہے. حسین کی ذات کو چراغ ہدایت بنایا گیا. نبی کیا بتا رہے ہیں کہ ذات امام حسین علیہ السلام چراغ ہدایت ہے. ایسا چراغ کے لوگوں کو گمراہیوں کے اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے کے آئے. ایسی کشتی کے جو سوار ہو جائے وہ ڈگمگائے نہیں. غور کریے گا عزیزان محترم, ایسی کشتی جو سوار ہو جائے وہ نجات پا جائے. کائنات میں ہم نے دو ہی کشتیاں دیکھی ہیں, ایک نوح کی کشتی ایک حسین کی کشتی. غور کریے گا, ایک نوح کی کشتی ایک حسین کی کشتی. وہاں بھی سوار ہونے والے نجات پا گئے, یہاں بھی سوار ہونے والے نجات پا رہے ہیں. لیکن حسین کی کشتی میں اور نوح کی کشتی میں بڑا فرق ہے. وہ کشتی ایک بار چلی تھی اور ایک مرتبہ جا کے رک گئی. یہ کشتی وہ کشتی ہے کہ جو 1400 برس پہلے حسین نے بنائی تھی. آج تک دروازے کھلے ہوئے ہیں, لوگ سوار بھی ہو رہے ہیں, کنارے پہ بھی پہنچ رہے ہیں, سوار بھی ہو رہے ہیں, نجات بھی پا رہے ہیں. میرے مولا یہ کون سی کشتی ہے؟ کا رسالت میں آپ سے پوچھو. کا میرا نواسا حسین ایک مقام بنائے گا جسے کربلا کا میدان کہا جائے گا. وہی ایک مقام ہوگا کہ جہاں معرفت ہوگی کہ کون اپنا ہے کون پرایا ہے. نوح نے کشتی بنائی تو سارے اللہ والے اکٹھا ہو گئے. حسین نے کشتی بنائی تو سارے حسین والے اکٹھا ہو گئے. محمد والے گفتگو ہوگی انشاءاللہ. عزیزان محترم, رسالت آپ نے ارشاد فرمایا بے شک حسین چراغ ہدایت بھی ہیں اور کشتی نجات بھی ہیں. چراغ ہدایت کہتے کس کو ہیں؟ وہ ہدایت کا چراغ کہ جہاں سے کوئی محروم نہ جانے پائے. اور کریے گا عزیزان محترم, جہاں سے لوگ محروم نہ ہوں. روشنی کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ اگر اندھیرے میں جائے تو روشنی کر دے. چراغ کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ اندھیرے میں جائے تو روشنی کر دے. وہ چراغ کس کام کا کہ جو روشنی نہ دے سکے. اور کریے گا عزیزان محترم, وہ چراغ کس کام کا جو روشنی نہ دے سکے. ذات امام حسین چراغ ہدایت ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آئے گا تو ہدایت پائے گا ضرور. اگر کوئی آئے گا تو ہدایت پائے گا ضرور. اگر آ کے ہدایت نہ پا سکے تو چراغ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اور کریے گا عزیزان محترم, چراغ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی چراغ کا دستور یہی ہے کہ اگر اندھیرے میں جائے گا تو روشنی کرے گا, اندھیرے میں جائے گا تو روشنی کرے گا. لیکن عزیزان محترم کہیں کہیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب چراغ کی معرفت نہیں ہوتی تو لوگ اندھیروں میں روشنی نہیں کر پاتے. کا کیا مطلب؟ کا چراغ کی معرفت نہیں ہے, نہیں جانتے کہ قصبے روشنی کرنا کیسے ہے. نہیں جانتے کہ قصبے روشنی کرنا کیسے ہے, قصبے ضیاء کرنی کیسے ہے. تو جب قصبے ضیاء آتی ہی نہیں ہے تو لاکھ چراغ کے آس پاس رہو, لیکن جب قصبے ضیاء کے طریقے نہ پتا ہو تو ہدایت نہیں پا سکتے. کا کیا مطلب؟ کا کربلا کا میدان دیکھو, چراغ ہدایت سامنے روشن تھا, لوگ دیکھ رہے تھے کہ چراغ ہدایت روشن ہے, لیکن جہاں لاکھوں کا مجمع تھا وہاں سے کوئی اندھیروں کی ندیوں سے نکل کر اس چراغ کی طرف نہیں آ رہا ہے. کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ چراغ تو دیکھ رہے ہیں لیکن قصبے ضیاء کرنے کے طریقے نہیں آئے.
کسبے ضیاء کرنے کے طریقے نہیں ہے. چراغ تو اپنی جگہ روشن کربلا کے میدان میں رہا، لیکن لاکھوں کے مجمع نے اس چراغ کی روشنی سے خود کو محروم رکھا، اور دنیا والوں نے لکھا کہ جب تک چراغ کی معرفت نہیں ہوگی، لاکھ تم چراغ کے قریب رہو، کبھی ہدایت نہیں پا سکتے. صلوات پڑھیں محمد سمجھئے اس ذات کو کہتے ہیں چراغ ہدایت، ذات امام حسین علیہ السلام. کشتی نجات ذات امام حسین علیہ السلام. عزیزان محترم، کربلا فقط جنگ نہیں ہے، کربلا معیار ہے، کربلا میزان ہے. عزیزوں، مذہبوں کو پرکھنے کی جگہ ہے. عزیزان محترم، اور ایسے ایسے کردار ہمیں نظر آئے ہیں جہاں ہم نے دیکھا تو 72 افراد کو ہے، لیکن جب ان کو یکجا کر کے ایک طریقے سے دیکھا جائے تو ایک شخص نظر آتا ہے. بہت بڑا فکرہ کہا ہے میں نے. ظاہراً تو 72 افراد ہیں، لیکن اگر ان کو ملا دیا جائے تو وہ 72 کے 72 ایک ہوتے ہیں، کیونکہ سب کے طریقے ایک جیسے ہیں. اصغر بھی وہی سوچ رہے ہیں جو حسین سوچ رہے ہیں، اور محمد بھی وہی سوچ رہے ہیں جو حسین سوچ رہے ہیں. عباس کی بھی وہی شان ہے جو حسین کی شان ہے. عزیزان محترم، جو حسین فکر کر رہے ہیں وہی سارے کے سارے فکر کر رہے ہیں. عزیزوں، میں نے بھی پڑھا اور کریے گا، کربلا کا میدان عام میدان نہیں ہے. یہاں مائیں اپنے بچوں کو قربان کرنے کے لیے بے چین ہیں. کوئی جگہ ایسی نہیں ہوتی کہ جہاں بچوں سے سب سے زیادہ محبت اگر کسی کو ہوتی ہے تو وہ ماں کو ہوتی ہے. ماں سے زیادہ عزیز کوئی نہیں، ماں سے زیادہ محبت کوئی نہیں کرتا ہے اپنی اولاد کو. عزیزان محترم، لیکن کربلا میں دستور بدلا ہوا ہے. سلام ہو کربلا کی ماؤں کے اوپر کہ جو اپنے بچوں کو قربان کرنے کے لیے بے چین ہے. ارے رباب اصغر کو سجا رہی ہیں کہ یہ کل میدان میں جائے گا. لیلا اکبر کو سجا رہی ہیں یہ کل میدان میں جائے گا. ام فروا قاسم کو سجا رہی ہیں یہ کل میدان میں جائے گا. زینب اونو محمد کے ساتھ ہیں، یہ بچے میدان میں جائیں گے. عزیزوں، اونو محمد ارے زینب کے دلارے ہیں، علی کے نواسے ہیں، میدان میں گئے، جنگ تو کی، لیکن عزیزان محترم 3 دن کے بھوکے پیاسے بچے تھے. ارے نرگئے آدھا میں گرے، آقا کو سلام کہا، مامو جان مدد کو آئیے. ارے دونوں بھائی میدان قتال کی طرف گئے. چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ایک کا جنازہ حسین نے اٹھایا، ایک کا جنازہ عباس نے اٹھایا اور لے کے خیمے کی طرف آئے. ارے جیسے ہی در خیمہ پہ پہنچے، بیویوں میں شور برپا ہو گیا کہ اونو محمد کے جنازے آئے ہیں، ارے آؤ ماتم کرو. ابھی تو تمام بیویاں آ گئی. ارے لاشیں اونو محمد رکھا رہا، لیکن زینب نظر نہیں آتی. ارے کسی نے پوچھا کہ ان کی ماں کہاں ہے؟ ارے زینب نے ایک فقرہ کہا، میں اپنے لاڈلوں کا ماتم نہ کروں گی. عزیزان محترم، وقت گزرتا گیا. ارے اب ایک مرتبہ کربلا کا میدان ہو گیا، حسین شہید ہو گئے، ارے اہل حرم اسیر ہو گئے، اور اسیری کے بعد رہائی کا وقت آیا. اب ایک مرتبہ شہداء کے سر تھے جو یکے بعد دیگرے آنا شروع ہوئے. ایک ایک سر آ رہے ہیں، ایک ایک بیوی استغفار کر رہی ہے. قاسم کا سر آیا، ام پروا نے لیا، اکبر کا سر آیا، لیلا نے لیا، اصغر کا سر آیا، رباب نے لیا، ارے عباس کا سر آیا. زینب اٹھی، زینب نے بھائی کے سر کو لیا، حسین کا سر آیا. بیویوں نے استغفار کیا، لیکن ابھی وہ دو چھوٹے چھوٹے سر آئے. ارے جب وہ خیمے میں آئے تو کوئی بیوی اٹھتی نہیں ہے. ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ زینب نے کہا ایسا نہ کہو. ارے زینب کس کو روئے؟ بھیا حسین کا ماتم کرے، عباس پہ گرجا کرے، اکبر کی جوانی کو روئے. ارے یہاں بھی زینب اونو محمد کو نہیں روئی، لیکن عزیزوں ماں تھی، کب تک صبر کر پاتی. یہ قافلہ اسیروں کا قافلہ رہائی پا کر مدینے پہنچا.
ارے زینب اپنے گھر میں ہے، باپا علی کے گھر میں ہے. عبداللہ نے پیغام بھجوایا کہ اے سید سجاد اپنی پھوپھی اماں سے کہو مدینے میں ان کا اپنا گھر موجود ہے، کیا اپنے گھر میں نہیں آئیں گے؟ ارے شوہر کا پیغام تھا، سید سجاد نے پھوپھی تک پہنچایا. ارے جناب زینب اپنے گھر سے نکلی، عبداللہ کے گھر کی طرف گئی، ابھی دہلیز پہ قدم رکھا تھا، منظر کیا دیکھا، دو چھوٹے چھوٹے مسلے، دو چھوٹے چھوٹے بستر. زینب نے سینہ پیٹا، اے میرے لاڈلو آج تمہاری ماں وقت تم پر گریا کرے گی، معاف کرنا زینب تمہیں رو نہیں. انا للہ وإنا إليه راجعون. رضم بقضائه وتسليما. پروردگارہ اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، ان آنسوؤں کو روالے سے میں جگہ عنایت فرما، جو بے اولاد ہونے شاید